बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। सबक नवाब मोहसिनुल मुल्क जो कि आपके हिस्सा नसर में तीसरे नंबर पर मौजूद है, इस सबक से मुतल्लिक़ अहम पॉइंट्स, अहम निकात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। ये अहम निकात जो हैं सबक को समझने के लिए, सबक का ख़ुलासा तहरीर करने के लिए और सियाक़ो सबा के हवाले से तशरीह करने के हवाले से आपके लिए मुआविन साबित होंगे। अगर ये आप पॉइंट्स याद कर लेते हैं, निकात याद कर लेते हैं, ना सिर्फ सबक की मजमूई कहानी आपके ज़हन में रहेगी, अहम पॉइंट्स ज़हन में रहेंगे, बल्कि आप बेहतर तौर पर इसका ख़ुलासा भी तहरीर कर सकते हैं। मजमूई तौर पे जो इस सबक में अहम पॉइंट्स दर्ज किए गए हैं या शामिल हैं, जिन पे डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने बात की है, जो कि इस सबक के मुसन्निफ़ हैं, अगर हम इनकी तरफ नज़र दौड़ाएं तो ये बहुत आसानी के साथ हम इन्हें याद कर सकते हैं। पहले पैराग्राफ में पॉइंट है कि बहुत सी खूबियों का मजमुआ थी उनकी ज़ात, और मौलवी अब्दुल हक के ख़्याल में अल्लाह ताला ने मरहूम को बहुत सी खूबियाँ अता की थी। वो ज़हीन थे, खुश बयान थे और सखी दिल थे। ये खूबियाँ उन्हें दूसरे लोगों से मुमताज़ करती थीं, यहाँ तक कि वो चंद मिनट की बातचीत में ये मालूम कर लेते थे कि किस शख्स में कौन सी सलाहियत है। उसी सलाहियत के मुताबिक उससे गुफ्तगू करते। पॉइंट नंबर 3 है मोहसिनुल मुल्क का खिताब उनके लिए मौजू था। मोहसिनुल मुल्क से मुराद है कि जो लोग मुल्क पे एहसान करे। ये खिताब उनके लिए इस कदर मौजू था, अहम था, मुफीद था या मौजू था कि आम तौर पे खिताब जो हैं वो अंदाज़े से या अटकल से रख दिए जाते हैं, किसी शख्स को दे दिए जाते हैं, मगर उस खिताब का उसकी शख्सियत में कोई ख़ास अमल दखल नहीं होता। लेकिन मोहसिनुल मुल्क की ज़ात में ये खूबियाँ मौजूद थीं जो उनका खिताब था, यानी मोहसिनुल मुल्क इनका खिताब था और इनका असल नाम नवाब सैयद महदी अली ख़ां था। तो इनका खिताब जो था वो मोहसिनुल मुल्क था। तो इनके लिए ये खिताब जो है बहुत मौजू था, मुनासिब था उनकी शख्सियत और ख़ूबियों के हवाले से। हवाला नंबर 4, निकात नंबर नुक्ता जो है, अहम पॉइंट जो है नंबर 4 की तरफ अगर हम देखें, जो उनसे मिला उन्हीं का होकर रह गया। उनकी ज़ात में ये भी खूबी थी कि जो उनसे मुलाकात एक बार कर लेता, वो इस कदर उनकी शख्सियत का, उनकी खूबियों का, उनकी खुश बयानी का और उनकी जहानत का इस कदर कायल हो जाता है कि सारी ज़िंदगी वो उनका होकर रह जाता, यानी कि उसके दिल में नवाब मोहसिन मुल्क की कदर रहती। फिर काबिल थे और मुनासिब मौके की तलाश में रहते थे। काबिलियत थी उनमें और इंतज़ार करते थे कि कौन सा मौका मुनासिब हो, वक्त मुनासिब हो और वो अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकें, क्योंकि उनमें इंतज़ामी काबिलियत थी, बहुत अच्छे मुंतज़म थे और बड़े बड़े मुश्किल मामलात जो थे, पेचीदा मामलात थे, उनको बातों बातों में सुलझाने की उनमें सलाहियत थी। क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है और कम लोगों में ये सलाहियत होती है कि वो मुश्किल तरीन मामलात को बातों बातों में सुलझा दें, और बहुत से लोग तो मुश्किल तरीन मामलात को और मुश्किल बना देते हैं। लेकिन मोहसिन मुल्क में ये खूबी थी कि वो बातों बातों में मुश्किल मामलात को सुलझा देते थे। बड़े ज़हीन लोग भी उनकी काबिलियत को तस्लीम कर गए थे। यहाँ पे सबक में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं कि बड़े बड़े मुदब्बर उनका लोहा मान गए। लोहा मान लेना उनकी काबिलियत को तस्लीम कर लेना है, उनकी अज़मत को तस्लीम कर लेना है। जब नवाब मोहसिनुल मुल्क नंबर 9 पे अगर हम देखें, नवाब मोहसिनुल मुल्क को हैदराबाद में जब इनकी खिदमात जो थीं हैदराबाद, रियासत हैदराबाद में ली गई, तो अहले हैदराबाद जो है,
اہلیان حیدرآباد جو ہیں، حیدرآباد کے رہنے والے جو ہیں، ان پر نواب محسن الملک کی ذات کے بے شمار احسان تھے، یہاں تک کہ اس ریاست کا بجٹ جو تھا وہ نواب محسن الملک نے بنایا تھا۔ یہ بجٹ مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا، اور اس میں یہ خوبی تھی کہ اس سے بہت زیادہ متعلقہ جو حیدرآباد کی ریاست تھی، اسے بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور ان کی اس خدمت کو، ان کے اس بجٹ کو ترتیب دینے والی خدمات کو بہت دیر تک یاد کیا جاتا رہا۔ نمبر اگر 11 پہ دیکھیں، اراضی کی پیمائش کے لیے بندوبست کا محکمہ قائم کیا۔ زمین کی پیمائش کے لیے جو چیز سہولت کا باعث بنی وہ یہ تھا کہ انہوں نے بندوبست کا محکمہ قائم کیا، جس سے اراضی کی پیمائش جو تھی اس کے لیے بہت زیادہ مفید ان کی خدمات ثابت ہوئیں، اس کے لیے فائدہ ہوا۔ یہاں تک کہ محسن الملک جو تھے وہ مقبول اور ہر دل عزیز تھے، کیونکہ ان کی ہر دل عزیزی کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جب وہ رخصت ہونے لگے تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ جمع ہو گئے، اور ہزاروں آدمیوں کا جو ٹھٹھ تھا، ہجوم تھا، وہ اسٹیشن پر موجود تھا۔ ایک کوہرام سا مچ گیا تھا، جس میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے، امیر تھے، غریب تھے، بیوائیں تھیں اور یتیم تھے، سبھی زاروں کے تار رو رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سب کا دل مو لیا تھا، سب ان سے محبت کرتے تھے۔ نمبر 13 پہ اگر آپ دیکھیں، رخصت کے وقت لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو یہ سبھی لوگ جو تھے اسٹیشن پر جمع ہو گئے تھے اور انہیں رخصت کرنے آئے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مذہب سے ابتدا ہی سے انہیں لگاؤ تھا، یہاں تک کہ آپ کے جتنے بھی رفقا تھے، آپ کے دوست جو تھے، ان کے حلقے میں جتنے لوگ شامل تھے، جس طرح کے مولانا الطاف حسین حالی، مولوی مشتاق حسین شبلی، چراغ علی، نذیر احمد، جتنے بھی لوگ تھے، یہ جب بھی لکھتے تھے تو ان کی تحریروں کا مقصد جو تھا، اختتام جو تھا، وہ مذہب پر ہی ہوتا تھا۔ اسی طرح نواب محسن الملک جو تھے، انہیں ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا، میلاد پڑھتے تھے، واعظ کہتے تھے۔ ان کی ایک ہی تصنیف تھی جو خالص مذہبی ہے، ورنہ اس کے سوا ان کی جتنی بھی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی یا علمی، لیکن ساری تحریروں کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے مذہب ہی سے تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں مذہب سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ نمبر 15 پہ اگر آپ دیکھیں، تحریر میں ادبیت کی شان پائی جاتی تھی۔ ایک تحریر اخبار سے متعلق ہوتی ہے، سیدھی سادھی ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے، اور ایک تحریر ادب سے متعلق ہوتی ہے، جس کا کہنے کا سلیقہ جو ہے وہ صرف بہتر ادب لکھنے والوں کے پاس ہی ہے۔ تو ان کی تحریر میں خوبیاں شامل تھیں، اور خوبیاں کون کون سی تھیں؟ روانی تھی، فصاحت اور تسلسل بیاں ان کی تحریر کی خوبیاں تھیں، یعنی جملوں میں روانی تھی، ایک جملے کا تعلق دوسرے سے۔ اسی طرح جملوں میں اور ان کی تحریر میں جو معنوی گہرائی تھی اور تسلسل بیان تھا، یہ نہیں کہ ایک موضوع یا ایک مفہوم کو وہ ادا کرتے ہوئے درمیان میں کسی کمی یا کوتاہی یا بات یا سلسلے کے ٹوٹنے کا احساس ہو، نہیں، بلکہ تسلسل بیان کی خوبیاں بھی ان کی تحریر میں شامل تھی۔ پھر صرف تحریر نہیں، تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ اب یہاں پہ ان کی تقریر کی خوبیاں ہیں، اور تقریر کیونکہ نواب محسن الملک کا تعلق جو ہے وہ تحریک پاکستان سے بھی تھا، یہ سر سید کے مشن کو آگے بڑھانے والے تھے، تو بہت اچھے مقرر تھے، آواز میں شیرینی تھی، دلکشی تھی، اور جب لوگ ان سے گفتگو کرتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے تھے۔ خوش بیانی ایسی تھی کہ بعض اوقات ان کی خوش بیانی کو مخالف بھی مان جاتے تھے۔ ان کے بدترین مخالف یا علی گڑھ کالج کے مخالف
یا سر سید کے مشن کے مخالف جو تھے وہ ان کی باتوں اور ان کی خوش بیانی سے قائل ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ سب سے جو شدت اختیار کی ہوئی تھی یا مخالفت میں وہ بدر الدین طیب جی تھے۔ ان کی مخالفت کو بھی انہوں نے دوستی میں بدل دیا، اور نہ صرف بدر الدین طیب جی ان کی محبت کے قائل ہو گئے بلکہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، اور انہوں نے بہت زیادہ ایک گراں قدر عطیہ جو تھا وہ کالج کے نام کر دیا۔ یہ صرف ان کی خوش بیانی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے بدر الدین طیب جی کی پرانی مخالفت کو دوستی میں بدل دیا۔ ان کی تقریر میں ظرافت کی چاشنی تھی، یعنی جب تقریر کرتے تھے تو ذہانت سے بھرپور اور جس مزاح سے بھرپور تقریر ہوتی تھی، اور یہ چاشنی جو تھی، دلکشی جو تھی، وہ دوسروں کو قائل کر لیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں تحریر اور تقریر میں دوسروں پر فوقیت حاصل تھی۔ پریشان چہرے جو تھے وہ حشاش بشاش ہو جاتے جب وہ ان سے بات کرتے، بگڑتے ہوئے معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے، اور یہ خوبی بھی نواب محسن الملک میں دوسروں سے بڑھ کر تھی، کیونکہ جب معاملات بگڑتے ہیں تو ان کو سلجھانا جو ہے وہ ذہین، فطین اور معاملہ فہم لوگوں کی خصوصیات میں سے ہے، اور یہ خوبی بھی نواب محسن الملک میں موجود تھی۔ دوسروں سے کام لینے کا انہیں اچھا سلیقہ تھا۔ اب یہ خوبی بھی نواب محسن الملک میں تھی کہ وہ آدمی کو دیکھ لیتے، مہر آمیز طریقے سے اس سے گفتگو کرتے، اس کا حوصلہ بڑھاتے، اس طرح حوصلہ بڑھاتے کہ وہ خوشی خوشی ان کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ انہیں آدمی کے پہچاننے میں خاص صلاحیت حاصل تھی، اور لوگوں سے ان کی صلاحیت کے مطابق وہ کام لیتے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی جو ان کے مخالف تھے، ان کی خوبیوں کو نہ صرف انہوں نے پہچانا، وہ ان کی ہمت بڑھاتے، حوصلہ بڑھاتے کہ لوگ خود نواب محسن الملک کے کام جو تھے ان کو ترجیحات میں رکھتے اور ان کی بات کو مانتے۔ آدمی کے پہچاننے میں انہیں خاص صلاحیت حاصل تھی، اور پھر جب ان کی صلاحیت کے مطابق ہی وہ اس سے کام لیتے۔ مطالعے کا شوق تھا، عربی، فارسی اور انگریزی کی بے شمار کتب ان کے کتب خانے میں موجود تھی۔ عربی اور فارسی کو جانتے تھے خود، اور انگریزی کتب جو مشکل محسوس کرتے اس کا ترجمہ کرا کر سمجھتے، اور اعلیٰ درجے کی کتابیں ان کی لائبریری میں، ان کے کتب خانے میں موجود تھیں۔ اردو زبان کی مخالفت جب ہوئی تو پھر بھی نواب محسن الملک کی خدمات جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ثابت ہوئیں۔ انہوں نے اردو کی مخالفت کا ہر طرح سے مقابلہ کیا، اور پھر سر سید کے مشن کو آگے بڑھایا۔ جواں ہمت بوڑھے ہونے کی صورت میں بھی انہوں نے لکھنا پڑھنا جاری رکھا، اور پھر اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے انہوں نے ایک انجمن قائم کی۔ اس طرح عظیم الشان جلسے بھی منعقد کرائے، یہاں تک کہ پرجوش تقریر اس انداز سے کرتے کہ لوگ ان کی عظمت کے قائل ہو جاتے، اور جلسے میں ایک جوش کی، ولولے کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ آخری پوائنٹ جو ہے یہ بہت شاندار ہے، بہت بہتر، بہت پیارے جملے ہیں کہ محسن الملک کا کام ہی ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ سبق میں آخری سطور اس طرح استعمال کی گئی ہیں کہ ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، محسن الملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ مطلب یہ کہ کچھ لوگ اس قدر عظیم ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی یادگار نہ بھی بنائے تو ان کے کارنامے ہی ان کی سب سے بڑی یادگار ہیں جنہیں لوگ یاد رکھتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ کچھ اہم نکات نواب محسن الملک سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، آپ کے لیے فائدہ مند ہے، تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جاننے والوں کو شیئر کر سکتے ہیں ان کے بھلے کے لیے۔
سماعت کے لیے شکریہ، والسلام۔